ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम और सामीन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू करते हुए आज इंशाअल्लाह ताला किताबत हदीस के मौजू पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और सहाबा कराम के आसार, ये जो सब्जेक्ट है कि आका अलैहिस्सलाम ने किताबत का हुक्म दिया, हदीस की किताबत का हुक्म दिया और सहाबा कराम ने न सिर्फ इस मामूल को अपनाया बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फ़रोग़ दिया। इस पर हम अब मेरे जहन में नहीं रहा, लेकिन पिछली कई नशिस्तों में सिर्फ़ किताबत हदीस की तायीद में कोई 50 के करीब अहादीस, 40 से 50 के करीब अहादीस सिर्फ़ किताबत हदीस की तस्दीक में बयान कर चुके हैं, जबकि इससे क़ब्ल 70 के करीब अहादीस पहले रिवायत हदीस के मौजू पर बयान हो चुकी। अब किताबत के मौजू पर 40 से 50 अहादीस आका अलैहिस्सलाम के अपने इरशादात गरामी कि आपने ख़ुद अपनी अहादीस की किताबत करवाई, सहाबा कराम को हुक्म दिया, सहाबा कराम को इजाज़त दी, अपनी मजलिस में सहाबा कराम के पूछने पर आपने उनको रुख़्सत अता की, सहाबा कराम आपके सामने आपकी मजलिस में आपकी अहादीस की किताबत करते, आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हल्का की सूरत में बैठ के आपकी हर हदीस को लिखते। ऐसे तमाम मज़ामीन पर फिर सहाबा कराम सहाइफ़ तैयार करते, हर एक के पास छोटे छोटे कलेक्शंस और कंपेंडियम्स थे, बहुत से सहाबा कराम के पास अहादीस के। फिर जो सहाबा ख़ुद किताबत नहीं जानते थे उन्होंने अहादीस नबवी याद की और फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को, तलामिज़ा को, जो ताबईन थे जो किताबत जानते थे, उनको इमला करवाई, उनको किताबत करवाई। और ऐसे मज़ामीन की अहादीस और रिवायात और आसार सहाबा कि जो अहादीस को नहीं लिखता था उसके इल्म को इल्म तसव्वुर न किया जाता, एतमाद में कमी होती। अलग़रज़ इसके ऊपर हमने पिछली नशिस्त में बेशुमार अहादीस का मज़मून बयान किया। आज हम इस नशिस्त में किताबत हदीस के सब्जेक्ट को मुकम्मल करने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अहद रिसालत माब, अहद सहाबा और ताबईन, तबा ताबईन को कवर करते हुए बुखारी और मुस्लिम से पहले तक, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दौर से पहले के जो 200 साल हैं, इस पीरियड में तदवीन हदीस के मज़मून को मुकम्मल करेंगे। और मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज़ किया था कि बाज़ लोगों को मुग़ालता है कि शायद बुखारी और मुस्लिम की जो किताबें हैं और अबू दाऊद, नसाई और तिरमज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, सियासिता, शायद हदीस की ये पहली किताबें हैं जो मुरत्तब हुई। ये बात गलत है। सियासिता बल्कि बुखारी और मुस्लिम सही हैं, इनके वजूद में आने से भी क़ब्ल 100 किताबें और तहरीरी ज़ख़ायर और सहाइफ़ और मजमुआत सहाबा कराम से लेकर तबा ताबईन के ज़माने तक 100 ज़ख़ायर और सहाइफ़ और मजमुआत हदीस के तहरीरी किताबत शुदा मौजूद थे। इसको हम तदवीन हदीस के अगले लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। आज किताबत हदीस के ऊपर अहादीस के सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस और सुन्नत से हदीस की किताबत न सिर्फ साबित है बल्कि हुक्म नबवी है और मामूल सहाबा और इजमा सहाबा व ताबईन है। क़ब्ल इसके मैं बहुत सी अहादीस पीछे बयान कर चुका हूँ,
آج سلسلہ حدیث کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی آیات پر۔ پچھلی نشست میں جہاں میں نے حدیث ختم کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات تھے، جنہیں بہت سارے طرق سے اور اسانید سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جبکہ وہ ان کے ساتھ قید میں تھے یا ان کے ساتھ سفر میں ہوتے یا ان کے ساتھ رات کو بھی ہوتے، تو جو حدیث بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سعید بن جبیر اس کو لفظاً کتابت کر لیتے اور اس کا صحیفہ تیار کرتے۔ کنت اجلس الی ابن عباس فاکتب فی الصحیفہ، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نشست میں بیٹھتا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور میں صحیفہ میں اپنے کلیکشن میں ان کی روایت کردہ حدیث لکھتا رہتا، حتیٰ تم تالیہ، حتیٰ کہ وہ صحیفہ، وہ جو کلیکشن اس وقت میرے پاس ہوتے اوراق، وہ سارے بھر جاتے۔ اور بہت سی احادیث میں نے مختلف طرق سے یہ روایت کی، اور پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب کی حدیث روایت کی عبداللہ بن حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رأیتہم یکتبون عند البراء، بہت سے تابعین کو میں نے دیکھا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد حلقہ کی صورت میں بیٹھے ہوئے وہ حدیث نبوی روایت کرتے اور وہ ان کے سامنے لکھ لیتے تھے۔ اس طرح تابعین اور تبع تابعین، حضرت مجاہد التابعی جب بیٹھتے احادیث بیان کرتے تفسیری روایات، وہ تمام تابعین اور تبع تابعین ان سے روایت کر کے لکھ لیتے۔ ان احادیث پر پچھلی نشست ختم کی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ عبد الملک بن عبداللہ بن ابی سفیان روایت کرتے ہیں اپنے چچا عمرو بن ابی سفیان سے، اور وہ کہتے ہیں انہو سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست سنا، یقول قید العلم بالکتاب۔ یہ بات میں پہلے کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ جب صحابہ کرام یا تابعین و تبع تابعین لفظ العلم استعمال کرتے تو اس سے مراد صرف اور صرف حدیث نبوی ہوتی، کیونکہ دو ہی الفاظ تھے۔ اگر قرآن مجید مراد لیا جاتا تو اس کے لیے العلم کی بجائے القرآن کہا جاتا یا الکتاب کہا جاتا، اور اگر حدیث نبوی مراد ہوتی، حدیث نبوی، تو اس کے لیے لفظ یا حدیث یا السنہ یا العلم، زیادہ تر العلم اور السنہ کہا جاتا۔ یہ ایک علمی بات ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کل کتب حدیث میں جہاں کتابت علم کے ابواب قائم ہوئے ہیں، وہ تمام احادیث ہر امام کتابت حدیث کی اس کے تحت لاتے ہیں، یعنی یہ حدیث کی اصطلاح ہے، العلم سے مراد حدیث لی جاتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے خواہ وہ حدیث تفسیر قرآن کے باب میں مروی ہے، خواہ وہ حدیث احکام اور فقہ کے باب میں مروی ہے، خواہ وہ حدیث زہد اور ادب کے باب میں مروی ہے، پھر اس کے 100 موضوعات ہو سکتے ہیں، مگر وہ سب العلم اور سنہ کے تحت آتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قید العلم بالکتاب، کہ لوگوں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابت کے ذریعے لکھ کر محفوظ کر لیا کرو۔ اب یہ سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد ہے، آپ اندازہ کریں کتنا مغالطہ تصور کیا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ روایت حدیث کو اور کتابت حدیث کے مخالف تھے۔ وہ حکم دیتے لوگوں کو اپنے خطبات میں قید العلم بالکتاب۔ یہ سب غلط فہمیاں اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ وہ ایک اوائل دور اسلام میں ایک مختصر عرصہ جس میں آقا علیہ السلام نے بعض احتیاطی تدابیر کی وجہ سے قرآن مجید کے علاوہ باقی سب کچھ لکھنے کو منع کیا، سسپینشن کا پیریڈ تھا، سسپینڈ رکھا تاکہ قرآن مجید کی کتابت کا حفاظت کا اہتمام ہو جائے اور لوگوں میں شعور ڈیولپ ہو جائے، اہل کتاب کی کتابوں کا، صحف انبیاء کا، تورات انجیل اور پہلے انبیاء کی کتابوں اور قرآن مجید کے درمیان، چونکہ وہ سب کچھ لکھتے تھے۔ اور مدینہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اکثر صحابہ جو اہل کتاب سے تھے، ایمان لائے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ تو یہود اور نصارہ کی تھی، تو ان کے پاس تو پرانی کتابیں انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے کتب موجود تھیں، ان کے احبار و رہبان اور صالحین اور علماء بنی اسرائیل کے اقوال وہ کتابوں میں موجود تھے، وہ بھی ساتھ لکھ رکھتے تھے، تو اس کی پہچان نہیں رہتی تھی، اگلی نسلوں کو تو بطور خاص نہیں رہنی تھی۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جب پوری کر لیں اور آقا علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ اب شعور ڈیولپ ہو گیا، علم فروغ پا گیا،
کاتب لکھنے والے زیادہ ہو گئے، ممیز ہو گئے، امتیاز کرنے کے قابل ہو گئے، ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث نبوی کیا ہے، بنی اسرائیل کی روایات کیا ہیں، حکایات کیا ہیں، اور ان کی کتابوں اور صحائف کی آیات کیا ہیں. جب وہ اس قابل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دی کتابت حدیث کی بلکہ حکم دیا اور اپنی مجلس میں خود صحابہ کرام کو حلقوں میں بٹھا کر اپنی احادیث کا لکھوانا شروع کیا، آپ کے سامنے لکھی گئیں. اب اس لیے انہی تمام صحابہ سے، وہ تو 2-3-4 صحابہ تھے جن سے منع کی بات تھی، اب یہ تو سینکڑوں صحابہ ہیں جنہوں نے پھر کتابت حدیث کے اوپر اپنے اقوال بھی دیے، آثار بھی دیے اور احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت کیے. اب ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو فرمایا قید العلم بالکتاب، آقا علیہ السلام کی حدیث کے علم کو کتاب قلم کے ذریعے محفوظ اور مامون کر لیا کرو، لکھ لیا کرو. اب اسی طرح ابن جریج روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اخبرنی عبد الملک بن عبداللہ بن ابی سفیان الثقفی، انہوں نے روایت کیا. اب یہ روایت آگے قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے اور جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی بات کہی جو ان کے والد گرامی نے فرمائی، انہ قال قیدوا ھذا العلم بالکتاب، لوگوں یہ جو حدیث نبوی ہے اس علم کو قلم سے لکھ لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو، کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب اس حدیث کے بھی تمام رجال ثقہ ہیں. اب اس طرح اس کے بعد آگے ہم لیتے ہیں جیسے حضرت مجاہد کا معمول تھا، یعنی آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ صحابہ کرام ان کے ارد گرد حلقہ میں بیٹھتے اور حلقہ کی شکل میں اجتماعی طور پر جو حدیث سنتے لکھتے اور ہر کوئی اپنے اپنے صحائف تیار کرتا. پھر جن صحائف تیار کرنے والوں میں حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، ان کا الگ صحیفہ حدیث تھا، کلیکشن آف ٹریڈیشنز تھا. عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے جن کا اپنا کلیکشن تھا حدیث نبوی کا صحیفۃ الصادقہ. عبداللہ ابن عباس تھے، ان کا ایک اپنا صحیفہ حدیث کا تیار ہوا جن کا ذکر سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بار بار کر چکا ہوں. حضرت سامورہ بن جندب تھے، انہوں نے اپنا صحیفہ تیار کیا حدیث نبوی کی کلیکشن کا. عبداللہ بن عمر تھے، انہوں نے اپنا صحیفہ تیار کروایا، کئیوں نے خود کیے، کئیوں نے آگے کروائے. عبداللہ ابن عباس تھے، ان کے تلامذہ میں عطا بن ابی رباح بھی ہیں. یعنی یہ روایت تسلسل کے ساتھ تھی، تواتر تھا، اس میں انقطاع نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں بچا تھا. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حکم اور سنت کے ساتھ پورے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اجماع تواتر عملی کے ساتھ موجود تھا. تو عطا بن ابی رباح کا طریقہ بھی یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا، کان یسأل عطا ابن ابی رباح، کہ عطا بن ابی رباح پوچھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب اور جو ان سے پوچھتے جواب ملتا لکھ لیتے. یہی معمول پہ وہ اپنے تلامذہ کے ساتھ استعمال کرتے. اب ہشام بن الغاز ان کے شاگرد ہیں، عطا بن ابی رباح کے، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھ کے احادیث لکھتے. اب ان کے شاگرد ہیں ہشام بن الغاز. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا، وَيَكْتُبُ مَا يُجِيبُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ پوچھتے تھے اور جو بھی حدیث نبوی کے ذریعے وہ جواب دیتے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے مجلس میں لکھ لیا کرتے تھے. یہ روایت تواتر کے ساتھ آگے چلتی تھی. اور اس حدیث کے اسناد بھی ولید بن شجاع اور انہوں نے محمد بن شعیب سے روایت کی ہے. تمام رجال اس حدیث کے صحیح ہیں. اسی طرح آگے پھر سلیمان بن ابی صائب روایت کرتے ہیں اور ان سے ولید بن سلیمان روایت کرتے ہیں. امام دارمی نے السنن میں لیا اور حدیث کے راوی آگے سلیمان بن موسیٰ ہیں. وہ فرماتے ہیں انہ رآ نافعا مولی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا جو آزاد کردہ غلام اور امام اہل مدینہ میں ہیں، جیسے حضرت سالم ہیں اسی طرح حضرت نافع ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے دیکھا، انہ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت نافع، ان کو دیکھا یملی علمہ، کہ جو کچھ احادیث بیان کرتے تھے مجلس علم میں احادیث نبوی اس کی املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے. وَيُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ان کے تمام تلامذہ
جو سینکڑوں کی تعداد میں حلقہ میں بیٹھتے تھے، وہ املا کو لکھتے تھے، ایک ایک حدیث کو کتابت کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی تمام رجال صحیح ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے، اور امام ابو زرع نے اپنی تاریخ میں بھی اس کو روایت کیا، اور امام دارمی سنن میں روایت کرتے ہیں۔ پھر ان تمام احادیث کے علاوہ آگے جو بات بڑی اہم ہے وہ یہی مضمون چل رہا ہے۔ اس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، یعنی تمام صحابہ کا آپ دیکھ رہے ہیں معمول آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا آ چکا، عبداللہ ابن عمر کا آ چکا، تابعین تو بے شمار آ گئے، عبداللہ ابن عمر کا آ گیا، اور حضرت ابو امامہ الباہلی کا آ گیا، سیدنا عمر فاروق کا آ گیا، سیدنا علی کا آ گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کا آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کا آ گیا، سب صحابہ کرام کا تواتر کے ساتھ عمل آ گیا۔ اب یہاں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا فرمان آپ پڑھ چکے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی اولاد کو تنصیحت کرتے کہ اے میری اولاد، قید العلم بالکتاب، حضور علیہ السلام کی حدیث کی کتابت کر کے محفوظ کر لیا کرو۔ یہ تو ان کا حکم تھا۔ اب ان کے حکم کی بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے مرفوعاً حدیث روایت کی آقا علیہ السلام سے، انہوں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے سنی۔ عبد الحمید بن سلیمان روایت کرتے ہیں، عن عبداللہ بن المثنى عن امہ ثمامہ بن انس، ثمامہ بن انس سے روایت کرتے ہیں، انس ابن مالک کے صاحبزادے سے، وہ اپنے والد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ قید العلم بالکتاب، آقا علیہ السلام نے امت کو حکم دیا تھا اور صحابہ کرام کو کہ میری احادیث کو کتابت کے ذریعے محفوظ کر لو۔ یہی حکم تھا آقا علیہ السلام کا، جو تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی نسلوں میں چلا۔ اب پہلے ان کے آثار تھے، حکم تھے، اب یہی الفاظ آقا علیہ السلام کے ہیں، اس لیے لفظ بلفظ یہی کلمہ ہر صحابی آگے کہا کرتا، قید العلم بالکتاب، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قید العلم بالکتاب، یہی عبداللہ ابن عمر نے کہا قید العلم بالکتاب۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کے کلمات یہ تھے، قید العلم بالکتاب۔ یہ مرفوعاً روایت ہوئی ہے، اور اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی روایت کیا ہے، اور الجامع میں روایت کیا ہے، اور التقیید میں روایت کیا ہے، امام رام ہرمزی نے المحدث الفاصل میں روایت کیا ہے، اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے اس کو مرفوعاً پوری سند کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم مبارک۔ اور اسی طرح پھر دوسری روایت کے ذریعے امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پہلے میں امام دارمی کے ذریعے روایت کوٹ کر چکا ہوں، وہ بھی فرمایا کرتے قید العلم بالکتاب، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، کتابت کے ذریعے، قلم کے ذریعے محفوظ کر لیا کرو۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا مصنف میں، حدیث نمبر 26,427۔ امام دارمی نے روایت کی حدیث نمبر 497۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں جلد اول صفحہ 106۔ امام بہقی نے المدخل میں روایت کی حدیث نمبر 758 صفحہ 416۔ الغرض یہ سیدنا فاروق اعظم کا یہی ارشاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے بھی فرمایا قید العلم بالکتاب، آقا علیہ السلام کی احادیث کو اور احادیث کے علم کو قلم کے ذریعے محفوظ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ اس کو امام ابو خیثمہ نے العلم میں روایت کیا، اور خطیب نے تقیید العلم میں، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا، اور امام بہقی نے المدخل میں اس کو روایت کیا۔ اسی طرح آگے روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے، اساتذہ میں سے، بلکہ آپ کی مجلس میں، وہ ان کے آگے جو صاحبزادے تھے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی، یہ آپ کے شیوخ میں، اور ان کے بیٹے امام اعظم کے تلامذہ میں۔ وہ فرماتے ہیں قال اخرج الی عبد الرحمن بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صاحبزادے عبد الرحمن میرے پاس ایک کتاب اخرج الیہ کتاباً، ایک کتاب میرے پاس نکال کے لے آئے، ایک پورا کلیکشن تھا، وہ حالف علی، اور میرے سامنے قسم کھا کے حلف اٹھا کر کہا انہ خط ابیہ بیدہ، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ پوری کتاب احادیث نبوی کی میرے والد عبداللہ ابن مسعود کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یہ ان کا خط ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کے کہا کہ یہ پورا مجموعہ حدیث میرے والد عبداللہ ابن مسعود کا رقم کردہ ان کے ہاتھ کا خط ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، اپنی حدیث کی کتاب مصنف میں روایت کیا، حدیث نمبر 26,429 ہے، جلد 5 صفحہ 313۔ ابھی عبداللہ ابن مسعود کا صحیفہ تیار ہو گیا، پورا کا پورا عظیم کتاب، جس کی شہادت ان کے بیٹے نے قسم کھا کے دی۔ اسی طرح حضرت ضحاک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے حضرت ضحاک آگے روایت کرتے ہیں اذا سمعت شیئا فاکتبہ ولو فی حائط، اگر میں کوئی حدیث سنوں، اپنے شیخ سے کوئی حدیث سنوں اور میرے پاس ہاتھ میں لکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، دیوار بھی میسر ہو، تو میں دیوار پر بھی اس کو لکھ لیتا ہوں، کتابت کر لیتا ہوں، بعد میں اسے پراپر جگہ منتقل کر لیتا ہوں، یعنی حفظ بھی کرتا ہوں، مگر کتابت کا اتنا رواج شروع ہو گیا صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین میں۔ اس حدیث کو وکیع کے طریق سے روایت کیا امام ابن عبد البر نے، حضرت ضحاک کا قول، اور پھر حضرت وکیع بن الجراح مزید ان کے طریق سے روایت آتی ہے کہ حسین بن عقیل روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ضحاک کی مجلس میں تھا اور وہ حدیث نبوی مناسک کے حج پر مجھے املا کرایا کرتے تھے۔ مناسک کے حج پر جو حدیث نبوی ہیں مجھے ڈکٹیشن دیتے، ڈکٹیٹ کراتے، اور میں قلم سے ان کی کتابت کرتا، لکھتا۔ اس حدیث کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا، اور مصنف میں حدیث نمبر 26,431 ہے۔ اب دیکھتے چلے آئیے کہ کتابت حدیث کا، تدوین حدیث کا کتنا معمول ہے، کتنے صحائف، کتنے ذخیرے، کتنے کلیکشنز، کتنے کمپینڈیم تیار ہو رہے ہیں احادیث کے۔ اسی طرح پھر آگے ابن جریج روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی رفع کرتے ہیں، سند متصل اور سند صحیح کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بھی بیان کرتے، فرماتے قید العلم، لوگو علم کو، حدیث نبوی کو قلم کے ساتھ محفوظ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ تو میں نے پوچھا وما تقییدہ، یعنی قید العلم، حدیث نبوی کی تقیید، قید کر لینا، محفوظ کر لینا، اس کی شکل کیا ہے؟ قال الکتاب، اسے کتابی صورت میں مرتب اور مجموعہ بنا لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معمول تو تھا، الصحیفۃ الصادقہ بنایا، لیکن اگر تمام تلامذہ کو اپنے اپنے صحائف بنانے کی تلقین کی۔ اسی طرح عطا روایت کرتے ہیں، بطریق ابن جریج ہے، عطا روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں قلت یا رسول، آقا علیہ السلام نے فرمایا قید العلم بالکتاب، وہ جو روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی مرفوع، ابھی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرفوعاً بیان کر رہے ہیں اس مقام پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ اقید العلم، کیا میں علم کو یعنی مقید کر لیا کروں، قلم کے ساتھ لکھ کر کتابی صورت میں محفوظ کر لیا کروں؟ فرمایا قال قید العلم، ہاں کتابی صورت میں علم کو مقید کر لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو کتابی صورت میں لکھ کر۔ عطا کہتے ہیں پھر میں نے آپ سے پوچھا قلت وما تقیید العلم، علم کی تقیید کیا ہے، اسے مقید کرنا، محفوظ کر لینا، اس کی کیا شکل ہے؟ فرمایا قال الکتاب، اس کی کتابی صورت میں اس کو محفوظ کرنے کا نام تقیید ہے۔ اس طرح سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں جلیل القدر، انہوں نے بھی فرمایا اپنے تلامذہ کو، عبد الرحمن بن حنملہ وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو بہتر ہے کہ کتابت کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو۔ یہ تمام صحابہ کرام اور تابعین یہ بیان کر رہے ہیں علی الترتیب، علی التواتر، علی الاجماع، بالاجماع،
آقا علیہ السلام کی حدیث کی کتابت اور اس کی جمع و تدوین اور اس پر صحائف کا تیار کرنا۔ اب علی بن المدینی جلیل القدر امام ہے الجرح و تعدیل کے، ان کی طریق سے حدیث آئی ہے اور بطریق اعمش آئی ہے، یہ قوی طریق ہے حدیث کی روایت کا۔ وہ فرماتے ہیں قال الحسن، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ان لنا کتبا نتعاہدها، اپنے شاگردوں کو تبع تابعین کو فرماتے کہ ہمارے پاس ایک نہیں کئی کتابیں ہیں جن میں آقا علیہ السلام کی حدیث کے ذخائر موجود ہیں، اور ہم ہر وقت ان کو بار بار کھولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حسن بن علی الحلوانی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہب بن جریر نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ بحدیث، مجھے ایک حضرت شعبہ نے حدیث روایت کی۔ جب حضرت شعبہ نے حدیث روایت کی ثم قال، یہ حدیث جو میں نے آپ کو زبانی سنائی، فرمایا ھذا وجدتہ مکتوبا عندی فی الصحیفہ، میں نے جو اپنے والد گرامی یا اپنے شیخ سے حدیث کو سندن لکھا اور روایت کیا اور صحیفہ میں محفوظ کیا، یہ حدیث میرے پاس صحیفہ میں مکتوب شکل میں بھی موجود ہے، یعنی لکھی ہوئی شکل میں بھی محفوظ ہے صحیفہ میں۔ اب اس کو یہاں امام احمد بن حنبل کا ایک قول بڑا ریلیونٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے اسحاق بن منصور روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث میں نے ابھی کوٹ کی امام حسن بصری کا قول کہ ان لنا کتبا، ہمارے پاس حدیث نبوی کے کئی ذخیرے ہیں، اس کو امام ابو خیثمہ نے العلم میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 66 صفحہ 18 پر۔ امام رام ہرمزی نے المحدث الفاصل میں حدیث نمبر 337 اور کتاب کے صفحہ 371 پہ روایت کیا۔ خطیب بغدادی نے الجامع میں روایت کیا حدیث نمبر 1047 میں، اور خطیب بغدادی نے التقیید میں روایت کیا۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابت علم اور کتابت حدیث کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا اپنا اپنا رجحان ہے، بعض کتابت کرتے بعض نہ کرتے، یاد پہ زور دیتے، لیکن قلت، میں ان کو کہتا ہوں لو لم یکتب العلم لذهب، اگر علم حدیث رسول لکھی نہ جاتی تو وہ ضائع ہو چکی ہوتی۔ اگر حدیث رسول کو لکھا نہ جاتا، اس کی کتابت نہ ہوتی اور کتابت کے ذریعے اس کو محفوظ نہ کر لیا جاتا تو یہ علم چلا گیا ہوتا، ضائع ہو چکا ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں قال نعم، ہاں ولولا کتابت العلم ای شیء کنا نکون نحن، اگر علم حدیث کی اور حدیث نبوی کی کتابت نہ ہوئی ہوتی اور لکھ کر انہیں محفوظ نہ کر لیا گیا ہوتا اور ہم تک وہ لکھی ہوئی محفوظ شکل میں امانت ثقافت اور عدالت کے ساتھ منتقل نہ ہوتے وہ صحیفے، تو فرمایا کہ آج ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہوتے، ہم کچھ نہ ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہوتا۔ یہ امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کو جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی بنیادی چیز آتی کہ یہ وہ طریقہ تھا کتابت علم کا، اور ذخائر تیار ہوئے، حدیث کے کتابت کے ذخائر تیار ہوئے، اور صحابہ کرام پھر ان کو بیان کرتے اپنے حلقات میں، اور صحابہ کرام مجالس یعنی مسجد نبوی میں ان کے حلقات قائم کرتے اور ان کے دروس دیتے، اور تابعین ان کے حلقوں میں بیٹھ کے احادیث کو روایت کرتے، نقل کرتے۔ اب بے شمار حلقات تھے، حدیث کے حلقات تھے بے شمار جو خود مسجد نبوی میں قائم تھے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ مبارک کے ساتھ تو حلقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد مختلف جگہوں پر صحابہ کرام مختلف وقتوں میں حلقات روایت حدیث قائم کر رکھے تھے، جہاں حدیث نبوی کو بیٹھنے والے لکھا بھی کرتے تھے اور وہ روایت بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے حجیت حدیث کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جمیع صحابہ اہل مدینہ مسجد نبوی حلقات روایت حدیث اور حلقات کتابت حدیث کا مرکز بن گئی تھی، اسکول بن گیا تھا، مکتب و مدرسہ بن گیا تھا۔ حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال قدمت المدینہ
فرأیت حلقۃ عند ممبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ممبر کے پاس، ممبر نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ علم حدیث اور حلقہ روایت حدیث اور حلقہ کتابت حدیث میں نے دیکھا۔ فسألت، تو میں نے پوچھا، جب پہلی بار آئے ہیں حمام بن منبہ جو شاگرد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جنہوں نے ان کے حلقے میں بیٹھ کر ان کی حدیثیں لکھی ہیں اور صحیفہ تیار کیا ہے احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ، مرویات ابو ہریرہ کا، اور اس کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ۔ حضرت حمام بن منبہ کا صحیفہ ہے، یہ کلیکشن ہے احادیث نبوی کا، مگر یہ وہ حدیث ہیں جو مرویات ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں کوٹ کر رہا ہوں پہلا واقعہ ان کی ملاقات کا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، قدمت المدینہ تھا فرأیت حلقۃ عند ممبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں حلقہ دیکھا۔ اب معلوم نہیں اس میں کتنے صحابہ صغار اور کتنے تابعین جمع تھے۔ فقیل علی، میں نے پوچھا، فسأل، تو میں نے پوچھا اس حلقہ کو جو احادیث بیان کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فقیل علی ابو ہریرہ، مجھے بتایا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال فسلمت، تو میں نے انہیں سلام کیا۔ فقال علی ممن انت، آپ کہاں سے ہیں؟ قلت من اہل الجمن، میں یمن سے آیا، میں یمن سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سمعت حبی، جب یہ سنا کہ میں یمن سے آیا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حدیث روایت کرنے لگے۔ قال سمع، میں نے اپنے حبیب سے سنا، اور قال سمعت ابو القاسم، اپنے حبیب ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الایمان یمان والحکمت یمانیۃ وہم ارق قلوبا، کہ ایمان یمان سے ہے، یمانی ہے، حکمت یمانیہ ہے، اور اہل یمن نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اہل یمن کی تعریف کی کہ ان کے ہاں ایمان کا منبع ہوگا، یہ حدیث روایت کی۔ تو پہلی حدیث پہلی ملاقات میں انہوں نے سنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں پھر ان کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا جس میں وہ حدیث نبوی روایت کرتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے، اور وہاں بیان کر کے فضل ذکر کی حدیث کسی صحابی نے سنی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جلیل القدر، یہ بھی حلقہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ جوان تھے، زمانہ بہت پایا مگر نوجوانی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ مدت پائی اور وہ اہل صفہ میں سے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں جو الحفاظ اور اسباب تھے، حافظ تھے حدیث کے اور مکثر تھے روایات حدیث میں، کثرت کے ساتھ روایتیں ہیں، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلقہ سیدنا ابو ہریرہ سے حدیثیں سنی، فضیلت ذکر میں، فضیلت دعا میں، تقرب اللہ میں حدیثیں سنی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور حدیث نبوی کی تلاش ہوتی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے حدیث نبوی ان سے پوچھتے کہ آپ کے علم میں کوئی حدیث نبوی ہے اس موضوع پر۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں چیزوں کو روایت کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ درپیش ہوا فقہی، اس پہ آپ فیصلہ ججمنٹ دینا چاہتے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص نے اس موضوع پر حدیث نبوی کو سنا ہو تو بتائے تاکہ میں حدیث نبوی کے مطابق فیصلہ سناؤں۔ اب حدیث نبوی کو اتنا حجت سمجھا جاتا تھا کہ منبر پہ کھڑے ہو کے خلفائے راشدین علی الاعلان پوچھتے تھے۔ فرماتے ہیں فیقوم ابو ہریرہ من بین الصحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور آپ نے فرمایا بیان کرتے کہ میں نے یہ حضور سے حدیث سنی، ان کی حدیث کی روایت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ دیا۔ حضرت محمد ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر جمعرات مقرر تھی بہت بڑے اجتماع کی جہاں حدیث نبوی کو روایت کیا جاتا اور سینکڑوں تابعین اور صغار صحابہ بیٹھ کر کتابت کرتے تھے آپ کی حدیث۔ ہر جمعرات مقرر تھی آپ کے بہت بڑے حلقہ اجتماع علم حدیث، روایت حدیث کی۔ اور یہ اس وقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے لیے کوفہ گئے، مدینہ طیبہ میں تو روز بیٹھتے مسجد نبوی میں، کچھ عرصہ کے لیے کوفہ کے نزیل ہوئے، اور جب کوفہ گئے تو آپ نے ہر جمعرات مقرر کر دی، ایک عظیم حلقہ روایت حدیث کا ہوتا اور تابعین بیٹھ کے حدیث کی کتابت کرتے ہیں ان کے پاس۔
کبھی کبھی سیدنا ابو ہریرہ انصار کی دیگر بستیوں میں مساجد میں جاتے اور وہاں حلقات روایت حدیث قائم کرتے اور وہاں مختلف تابعین اور صغار صحابہ حدیث سن کے آپ سے اس کی کتابت کرتے. اور حمام بن منبہ نے جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی اور کتابت کی اس کا نام الصحیفۃ الصحیحہ رکھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھوائی گئی احادیث جو حمام بن منبہ نے کتابت کی اور جو کمپینڈیم تیار کیا اس کا نام الصحیفۃ الصحیحہ رکھا. اس الصحیفۃ الصحیحہ حمام بن منبہ کی روایت سے اس پورے کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, اس کو درج کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا, اس میں سے امام بخاری نے حدیث لی, امام مسلم نے لی, امام ابن حبان نے لی, امام بغوی نے لی, امام بیہقی نے لی. پھر اس طرح 25 سال تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں 25 سال تک فتویٰ دیتے رہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر, اور ان کے فتاویٰ احادیث نبوی پر مبنی ہوتے تھے, قیاس پر نہیں. فقط چونکہ وہ قیاس والے مجتہدین میں سے نہیں تھے, فتویٰ دیتے حدیث نبوی کوٹ کر کے اور وہ فتاویٰ ان کا لکھا جاتا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبداللہ ابن عباس کا حلقہ الگ تھا مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں, ان کے حلقے الگ تھے. بیٹھ کر وہ حلقات دیتے اور اس میں فتویٰ دیتے اور حدیث روایت کرتے. عبداللہ ابن عمر کا حلقہ الگ تھا روایت حدیث کا, جہاں کتابت ہوتی. ابو سعید خدری کا حلقہ الگ تھا روایت حدیث کا اور وہاں کتابت حدیث ہوتی. جابر بن عبداللہ کا حلقہ الگ تھا روایت حدیث کرتے, فتویٰ دیتے. یہ مدینہ طیبہ میں فتویٰ دیتے اور وہ کتابت کی جاتی. اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کو آگے روایت کرتے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 5 صحابہ عبداللہ ابن عباس, ابن عمر, ابو سعید خدری, ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ یہ مدینہ کے مفتی تھے جن کے حلقات تھے. یہ زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ کے. اس طرح مکہ معظمہ کے الگ تھے صحابہ جو صاحبان افتاء تھے اور وہاں حدیث رسول کا فتویٰ ہوتا اور وہاں کتابت کی جاتی. اس طرح کوفہ میں 1500 صحابہ آباد ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کرنے کے بعد چھامری بنائی اور عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا, بعد ازاں سیدنا علی مولا علی مرتضیٰ گئے اور وہ خلافت دار الخلافت بن گیا, تو اس کی وجہ سے 1500 صحابہ منتقل ہو کر کوفہ آباد ہو گئے اور وہاں ان کا حلقہ علم قائم ہوا. اور ایک حلقہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے 4 ہزار تابعین کو ایک حلقہ علم حدیث میں بیٹھے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے, حدیث کی کتابت کرتے. 4000 تابعین ایک حلقہ علم میں بیٹھ کے حدیث کی کتابت کرتے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تنہا ان کے شیوخ اور اساتذہ جن سے انہوں نے علم حدیث لیا ان کی تعداد 4000 ہے. 4000 تابعین سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث لیا ہے. وہ کوفہ سے بھی لیا, بصرہ سے بھی لیا, مکہ سے بھی لیا, مدینہ سے بھی لیا اور پورے حجاز سے بھی آپ نے لیا اور بغداد سے بھی لیا. 4000 تابعین سے کتابت کرتے. اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بحرین کا عامل بنا کے بھیجا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں بھی وہ فتویٰ دیتے اور وہاں بھی پھر حدیث کی روایت کی جاتی. یعنی اس طریقے سے پھر ان کے معمولات تھے, ان کے حلقات تھے, جن حلقات کو آگے یعنی مدینہ میں, مکہ میں, مختلف مقامات پر جو وہ تمام حلقات قائم تھے اور ان حلقات کے ذریعے علم حدیث کی روایات اور علم حدیث کی کتابت کا عمل پھر جاری تھا. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کا حلقہ تھا, وہ متوسطین ہیں فتویٰ میں, ان کا حلقہ تھا مدینہ طیبہ میں, اور ان سے حلقہ روایت حدیث میں لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان سے حدیث کو روایت بھی لیتے اور کتابت کرتے. حضرت جابر بن عبداللہ قصاص کی اور طلب حدیث کا یہ عالم تھا کہ قصاص کی ایک حدیث لینے کے لیے عبداللہ بن انیس کا پتہ چلا انہیں, حضرت جابر کو. عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث ہے قصاص کے باب میں, سفر کر کے مدینہ طیبہ سے ملک کے شام گئے اور عبداللہ بن انیس سے جا کر وہ حدیث پاک لی, قصاص کے باب میں ان سے روایت لی اور اس کو لکھا. علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا. اس طرح پھر آپ مصر گئے اور مصر جا کے مومن کے صدر کے, مومن کی پردہ پوشی پر ایک حدیث تھی, وہاں سے جا کے وہ لی.
یعنی اس طرح طویل سفر کرتے اور آخر عمر تک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر تھی، مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ سفر کر کے گئے. کچھ صحابہ کے پاس ان کو خبر ملی کہ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں، ان کے پاس گئے، احادیث نبوی لی اور ان کو جمع کیا اور پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئے. اس کو بھی علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا ہے. الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام نے علم حدیث کی روایت کے اور ان کی کتابت کے حلقات قائم کر رکھے تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر تابعین ان کے حلقات میں بیٹھتے، وہ حدیثوں کو روایت کرتے اور ان سے وہ حدیث لیتے. حضرت ابی بن کعب کا حلقہ تھا، حضرت ابو سعید خدری کا حلقہ تھا، حضرت انس بن مالک کا حلقہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کا حلقہ تھا، ابو ہریرہ کا حلقہ تھا، اور اسی طرح پھر حضرت سعد بن عبادہ کا حلقہ تھا، حضرت سمرہ بن جندب کا حلقہ تھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کا حلقہ تھا، عبداللہ بن عباس کا تھا، عبداللہ ابن عمر کا حلقہ تھا حدیث کا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ تھا علم کا، جس میں وہ حلقات درس حدیث دیا کرتے، اور اس درس حدیث میں صحابہ کرام صغار اور جلیل القدر تابعین بیٹھ کے ان سے حدیث کی روایت بھی لیتے اور حدیث کو کتابت کرتے، ان کو لکھتے. یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سے حدیث، ابو موسیٰ اشعری کا حلقہ تھا، حضرت حذیفہ بن یمان کا حلقہ تھا، حضرت براء بن عازب کا حلقہ حدیث تھا، حضرت معاذ بن جبل کا حلقہ حدیث تھا. جہاں وہ گئے وہ حلقات قائم کرتے، روایت حدیث کی، اور حدیث کی کتابت ہوتی، پھر آگے روایت ہوتی. حضرت ابو ذر غفاری کا حلقہ تھا اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ تھا. جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے حلقات قائم کی ہیں. حضرت تمیم بن اوس الداری کا حلقہ تھا، جابر بن سامرہ کا حلقہ تھا، حضرت فضالہ بن عبید کا حلقہ تھا. یہ سارے سفر بھی کرتے طلب حدیث میں، خود حلقات بھی قائم کرتے اور اس میں حدیث کو روایت بھی کرتے، اور ان کے مدارس میں حدیث نبوی کی پھر کتابت ہوتی اور ساری نقل کی جاتی. یہ ایک رواج، ایک طریق تھا. اس لیے حدیث پر اتنی محنت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا آخر عمر میں، آخر زمانہ آقا علیہ السلام کی امت کا، کہ اتنے فتنے آ جائیں گے کہ ایک شخص صبح مومن بنے گا، ایمان لائے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، مگر ایمان اسی کا بچے گا جو میری حدیث کے ساتھ متمسک رہے گا، جس کے پاس میری حدیث ہوگی، حدیث کا علم ہوگا، حدیث اور سنت پر اس کا ایمان ہوگا اور اس پر عمل ہوگا لزوم کے ساتھ. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ستکون فتن یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا الا من احیاہ اللہ بالعلم. ایسے فتنوں کا دور آئے گا کہ صبح کرے گا انسان مومن ہونے کی حالت میں اپنی، شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں، ایک ہی دن میں ایمان جاتا رہے گا، مگر اللہ اسی کا ایمان بچائے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم کو، میری سنت اور حدیث کے علم کو زندہ کر رکھا ہوگا. تو حدیث اور سنت کی برکت سے ایمان بچ جائے گا. اسی طرح کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ میں بیٹھا تھا دمشق میں. حضرت ابو الدرداء کا جامع مسجد دمشق میں حلقہ روایت حدیث تھا، جہاں کتابت حدیث ہوتی تھی، صحیفے بنتے تھے. اس طرح میں نے عرض کیا یہ وہ اطراف و اکناف عالم تھے جو صحابہ کرام پھیلے، جس ملک اور شہر میں جا کے آباد ہوئے، وہی حلقات روایت حدیث بن گئے، اور ایک ایک حلقہ میں سینکڑوں تابعین شرکت کرنے لگے اور ان کی حدیثیں کتابت ان کے سامنے ہو کر اس طرح روایات احادیث جمع ہوئی، اور 100 کے قریب ذخائر اور صحائف اور کلیکشن، تو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ ہیں جو دستیاب ہوئے صحیح بخاری اور مسلم کی ترتیب پانے سے قبل، اور باقی حدیث زبانی روایت ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں کثیر بن قیس کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ روایت حدیث میں، حلقہ حدیث میں بیٹھا تھا مسجد دمشق میں. فاتاہ رجل فقال یا ابا الدرداء، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی آتیتک من المدینۃ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دمشق میں چل کر آیا ہوں اور مدینہ کا رہنے والا ہوں، اور مدینہ سے چل کر دمشق آیا ہوں. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براہ راست مجھے کسی اور راوی سے نہیں مل سکی، وہ حدیث رسول لینے کے لیے مدینۃ الرسول سے چل کے دمشق آیا ہوں.
انی آتیتک من المدینۃ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بالغنی عنک انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ صرف حدیث لینے کے لیے مدینہ تو رسول سے چل کے دمشق آئے ہو میرے پاس؟ انہوں نے کہا قال واللہ ہاں. فما جاء بک تجارت، کسی تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں آئے؟ قال لا. ولا جاء بک غیرہ، کسی اور غرض کے لیے نہیں آئے؟ کہا خدا کی قسم نہیں، صرف حدیث نبوی لینے کے لیے مدینہ سے دمشق آیا ہوں. یہ اہتمام حدیث کے کلیکشن کا کیوں تھا؟ اس کی حجیت پر اتنا ایمان آقا علیہ السلام نے قائم کر دیا تھا اور تلقین کی تھی آقا علیہ السلام نے فرما کر کہ حضور. پھر اس پر حضرت ابو الدرداء نے حدیث روایت کی آقا علیہ السلام کی مسجد دمشق میں، حدیث روایت کی اپنے حلقہ میں. قالا اگر تم آئے ہو مدینہ سے چل کر تو سنو میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول من سلک طریقا یلتمس بہ علما، جو شخص لمبا سفر طے کر کے آئے اور اس کو ارادہ صرف حصول علم حدیث ہو، علم دین کا، اور وہ جو حدیث کا علم ہے، علم لینے کے لیے آئے، سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے حدیث کے طالب کے پاؤں کے نیچے وہ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ تم اپنے پر بچھا لو. اور آسمان اور زمین کی ہر شے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پھر انہوں نے اس موقع پر روایت کی. اور اس میں جو بڑی بنیادی چیز توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حدیث کو وہ دین سمجھتے تھے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین، حدیث کے علم کو دین سمجھتے. حدیث تو ہے حضور کے ارشاد کا متن، بلکہ جس سند سے حضور کی حدیث ان تک پہنچی ہوتی، صحابی کا نام، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر آگے جس سند سے حدیث پہنچی ہوتی اس سند کو بھی دین سمجھتے تھے، چونکہ وہ اسناد ہوتی ہے حدیث رسول کی. اس سلسلے سے، چین سے ٹرانسمیشن آف ٹریڈیشن آف ہولی پروفٹ ہوئی ہے، وہ سند بھی ان کے لیے دین تھی. اس لیے امام محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی فرماتے انظروا امن تاخذون هذا الحدیث فانما هو دینکم. امام ابن سیرین فرماتے ہیں لوگوں دیکھا کرو کہ تم حدیث نبی آقا علیہ السلام کی حدیث کس سے قبول کر رہے ہو، کس سے سماع کر رہے ہو، کون روایت کر رہا ہے اور کس سے یہ حدیث قبول کر رہے ہو. کیوں؟ فانما هو دینکم، کہ حضور کی حدیث ہی تمہارا دین ہے. اگر حدیث رسول ترک کر دی تو تم نے دین ترک کر دیا. اب یہ امام ابن سیری کا قول مختلف طریقوں سے ائمہ نے روایت کیا ہے اور اس کے سارے اسانید اور اس کی سندیں صحیح ہیں. اس کو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا اور اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ حضرت امام مسلم نے اپنے مقدمہ صحیح مسلم میں روایت کیا. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا. امام مسلم نے مقدمہ میں روایت کیا کہہ کر کہ ان الاسناد من الدین، حدیث رسول کی جو سند ہے یہ بھی دین ہے. آپ تو متن حدیث رسول کی بات کرتے ہیں، فرمان رسول کی بات کرتے ہیں، ارشاد رسول پر متذبذب ہیں. اور تابعین کا ایمان تو یہ تھا ارے ارشاد رسول تو ارشاد رسول ہے، فرمان رسول تو فرمان رسول ہے، الفاظ اور کلمات رسول تو کلمات رسول ہیں. ارے ان کلمات کو ہم تک پہنچانے والے لوگ جن کا نام سند روایت میں آتا ہے ان کے نام کو بھی فرمایا کہ سند حدیث بھی دین ہے. لہذا جن لوگوں سے حدیث لو سوچا کرو امن تاخذون دینکم، اپنا دین کس سے لے رہے ہو، چونکہ حدیث دین ہے. اس کو الکفایہ میں خطیب نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اس کو امام دارمی نے بھی روایت کیا. بہت ائمہ نے الگ الگ طرق کے ساتھ اس کو روایت کیا. اس طرح یہی چیز تسلسل کے ساتھ حضرت ابن سیرین کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں. پہلے کہ فرماتے ہیں فتنہ وضع حدیث سے پہلے ہم اسناد نہیں پوچھتے تھے، بعد میں پوچھنے لگے، اور جو اہل سنت ہوتا حکم دیتے کہ اس کی حدیث قبول کر لو، جو اہل بدعت ہوتا اہل سنت کے خلاف اس کی حدیث قبول نہ کرو. یعنی اب روایت کرنے والے کے دین کو دیکھو، اس کے مسلک کو دیکھو. کیونکہ ان ھذا العلم دین فلینظر الرجل امن یاخذ دینہ، چونکہ یہ علم حدیث اپنی سند سمیت علم اور اسناد دین ہے، سو روایت قبول کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اپنا دین کس کے ذریعے لے رہا ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹیز حجت نہیں ہے دین میں، سارے دین کا مدار جب روایت پر ہے. اب اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن بھی رسول اللہ کے ذریعے امت کو ملا، پھر قرآن کی جب و ترتیب بھی ابو بکر صدیق کے ذریعے ہوئی، پھر سرکاری سطح پر اطراف و اکناف عالم میں اس کی تشہیر بھی عثمان غنی کے ذریعے ہوئی. اشخاص پر اگر اعتماد ختم کر دیا جائے اور دین کی صحت کا مدار ان پر نہ رہے تو دین کی عمارت منہدم ہو جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کون سی؟ نہیں فرمایا سیدھی راہ قرآن کی، سیدھی راہ میری کتاب کی، نہ، فرمایا ان لوگوں کی راہ سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم، جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ کو اللہ نے صراط مستقیم کہا، مدار رکھا ان پر دین کا. یہی بات حضرت ابراہیم نخعی نے کی. وہ فرمایا کرتے ابراہیم نخعی کانوا اذا آتوا الرجل یاخذون عنہ العلم، اگر کسی ایسے شخص کے پاس تم آؤ جس سے تم علم حدیث لے رہے ہو، ناظروا الی صلاتہ، تو فرمایا طریقہ یہ تھا، کانو، جب جاتے کسی ایسے شخص کے پاس، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ہم تابعین کا طریقہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی سے حدیث لینے جاتے، آقا علیہ السلام کی حدیث، تو ناظروا الی صلاتہ، وہ پہلے جاتے ہی حدیث نہیں پوچھتے تھے، سلام کر کے تعارف کے بعد بیٹھ جاتے. نماز کا وقت ہوتا، ناظروا الی صلاتہ، اس کی نماز کا حال دیکھتے کہ نماز کیسی پڑھتا ہے. وَإِلَىٰ سَمْتِهِ، پھر اس کی سیرت کو دیکھتے، اس کے تقویٰ کو دیکھتے، اس کے زہد و ورع کو دیکھتے، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ کے، اس کے باطن اور حال کی کیفیات جو اس کی زندگی سے ظاہر ہوتی اس کو دیکھتے. وَإِلَىٰ هَيْئَتِهِ، اور اس کے حال زندگی کو دیکھتے. جب اس کا سارا حال سنت نبی کے مطابق نظر آتا، شریعت محمدی کے مطابق نظر آتا، زہد ورع اور تقویٰ پر نظر آتا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ، پھر اس سے پوچھ کر حدیث لیا کرتے تھے. یہ تابعین کا طریقہ تھا. اتنی احتیاط تھی اخذ حدیث میں، روایت حدیث میں، سماع حدیث میں، قبول حدیث میں. اسی طرح ربی روایت کرتے ہیں جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو العالیہ التابعی خود، حالانکہ یہ تابعی ہیں، یہ کس سے روایت لیتے تھے؟ یہ تو صحابہ سے لیتے تھے، اور کبھی تابعین سے بھی تابعی لے لیا کرتے تھے. مگر اس زمانے حدیث نبوی کی حفاظت کے لیے چونکہ آقا نے فرما دیا تھا، اتنا اہتمام شروع تھا. فرماتے ہیں قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر اذا صلى. ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں جب کسی شخص سے حدیث نبوی لینے کے لیے جاتے تو جاتے ہی حدیث نہیں لیتے تھے. فننظر اذا صلى، جب وہ نماز پڑھتا تو چپکے سے بیٹھ کے اس کی نماز کا طریقہ دیکھتے. کیسے؟ فَإِنْ أَحْسَنَهَا، اگر خوبصورت طریقے سے، دل جمی سے، یکسوئی سے، کیف سے، توجہ اللہ سے، استغراق سے نماز پڑھتا ہے، جلسنا الیہ، پھر ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر پھر پوچھتے کہ ہمارے خبر ملی آپ کے پاس حضور کی حدیث ہے تو حدیث دے دو. یعنی اس کے تقویٰ کو دیکھنے کے بعد حدیث لیتے تھے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں فَانظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، دیکھا کرو جس سے لے رہے ہو حدیث نبوی، یہ تمہارا دین ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت کیا گیا، لیس نے، سفیان، حضرت سفیان نے روایت کیا، انہوں نے لیس نے طاؤس سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یوشک ان یظہر شیاطین قد اوثقها سلیمان، ایسا وقت آئے گا کہ شیطان ظاہر ہو جائیں گے امت محمدی میں، انسانوں کے اندر دیکھنے میں بڑے قابل اعتماد نظر آئیں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ اس کے اوپر تمہارا اعتماد اور تمہاری کانفیڈنس قائم ہو جائے گا، مگر ہوں گے شیطان، دین میں گمراہی پیدا کر رہے ہوں گے، تمہیں گمراہ کر رہے ہوں گے، بہکا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول سے تمہارا رشتہ توڑ رہے ہوں گے، دین کی بنیادیں ہلا رہے ہوں گے، دیکھنے میں دین کی بات کریں گے، علم کی بات کریں گے. فرمایا اس زمانے میں ان شیطانوں سے بچنا. یفقہون الناس فی الدین، لوگوں کو دین کا علم دے رہے ہوں گے مگر شیطان ہوں گے، ان سے بچنا. صحت والے وہ لوگ ہیں جن کا پورا تمسک حدیث نبوی کے ساتھ ہوگا، سنت نبوی کے ساتھ ہوگا، سیرت اور اسوہ رسول کے ساتھ ہوگا، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی. جو لوگ نماز تک نہ پڑھیں،
جنہیں اللہ کے حکم کا حیا نہیں ہے، جن کی زندگی میں طہارت نہیں ہے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، جن کے حال میں زہد اور ورع نہیں ہے، جن کے ماتھے اللہ کے حضور سجدے کی رونق سے معمور نہیں ہیں، جن کی آنکھیں خدا کی محبت سے گریہ وزاری کرنے والی نہیں، جن کے اندر نہ خدا کا خوف ہے، نہ خشیت ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ معرفت ہے، نہ رسول کا عشق اور محبت ہے، نہ حضور کا ادب و تعظیم ہے، اور جن کے اندر نہ قرآن کا فہم ہے، نہ اکابر ائمہ اسلاف سے تعلق ہے، ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں، ان کی شکل میں دین نظر نہیں آتا، ان کے لہجے میں دین نظر نہیں آتا، ان کے اعمال میں دین نہیں ہے، اور دین جیسی طاقت نہیں، وہ بیٹھ کر جب اپنی عقل سے اپنے فہم سے فلسفیانہ بات کر کے دین کی بات کریں، فرمایا شیاطین ہوں گے، وہ تمہیں دین کا نام لے کر دین رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے بار بار ائمہ نے فرمایا کہ دیکھو جن سے دین لے رہے ہو، حدیث لے رہے ہو، سند لے رہے ہو، فتویٰ لے رہے ہو، فَإِنَّهُ دِينُكُمْ، یہ تمہارا دین ہے، بندہ دیکھ کر اس کے بعد قبول کیا کرو، اس کے اعمال کے بعد۔ حدیث رسول کے روایت کرنے، کتابت کرنے، اس کو محفوظ کرنے کے یہ وہ ضابطے تھے، اور کتابت حدیث کی بنیاد میں آج اختتام چونکہ اس کا کر رہا ہوں، اس کے بعد تدوین حدیث کا آخری حصہ شروع ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ خود قرآن مجید نے کتابت کا حکم دیا، جس کا حکم قرآن نے دے دیا ہو کتابت کا، علم کی کتابت کا، وہ پھر پورا علم خواہ قرآن کا ہو یا حدیث کا یا فقہ کا، اس کی کتابت کیوں نہ دین کا حصہ بنے۔ قرآن کی ابتدا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے بعد یہ ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے فرمایا کہ قرآن کو لفظ کتاب کے ساتھ تعبیر کیا، اور کتاب کا معنی وہ ہے جو لکھی گئی ہو، عرف عام میں اس کو لکھی گئی کہتے ہیں، لوح محفوظ میں تھی تب بھی لکھی گئی تھی، زمین پر اتاری گئی تب بھی آقا نے لکھوا دی۔ لفظ کتابت کی بات کر رہا ہوں، سورہ بقرہ۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عظیم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کتابت کر دی ہے اس بات کی کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے۔ میں کتابت کو اب سنت الہیہ بیان کر رہا ہوں، پہلے کتابت سنت رسول تھی، کتابت سنت صحابہ تابعین و تبع تابعین تھی، اب کتابت سنت الہیہ ہے۔ پھر سورہ اعراف میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے الواح کے اندر لکھ دیا نصیحتوں کے احکام کو۔ کتابت کرنا، قرآن مجید میں لین دین کا معاملہ بھی ہو تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جب کوئی لین دین کا معاملہ آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ کوئی کاتب اس کو پورا پورا لکھ لیا کرے۔ جب لین دین کے سوشل سول ٹرانزیکشنل میٹرز پر قرآن حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی لکھ لیا کرو، تو حضور کی سنت اور حدیث کو لکھنے کی ممانعت ہونی تھی؟ اس سے بڑا بھی امر کوئی اسلام اور دین کے اندر تھا؟ فرمایا لین دین کا معاملہ بھی ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ کتابت اور عدالت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہچکچاہٹ نہ کرے کاتب لکھنے میں، اسی طرح لکھے کہ اللہ نے جس کی تعلیم دی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 تھی، پھر آگے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر کسی کو قرضہ دینے لگو مقرر وقت تک کے لیے تو فاکتبوہ، اس کی بھی کتابت کر لیا کرو۔ تو قرضے کی ٹرانزیکشنل میٹرز ہوں، ٹرانزیکشن، اس کی بھی کتابت کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ پھر سورہ اسراء میں آیت نمبر 71 میں فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، قیامت کے دن بھی کتابیں ملیں گی۔ جس شخص کا نامہ اعمال ہمارا کتاب کی صورت میں دیا جائے گا، ہمارے اچھے برے اعمال بھی لکھے ہوئے ملیں گے، اچھے برے اعمال تک لکھے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں، اور حضور کی سنت اور حدیث کی کتابت، اس کے لکھا جانا معاذاللہ اس پر شک و شبہ کیا جائے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جس کو اس کی کتاب یعنی اس کے اعمال نامہ لکھا ہوا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون، وہ خوشی سے اپنی کتاب کو پڑھیں گے۔ اس طرح سورہ النمل میں ذکر آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے باب میں ملکہ سبا کا ذکر آیا، آپ نے بھیجا، ہر فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میری کتاب لے جا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے نام سے آپ نے خط لکھا، کتاب بھیجی۔ قرآن مجید سورہ النمل آیت نمبر 28 اذهب بکتابی ھذا۔ آقا علیہ السلام نے رسائل اور مکتوبات بھیجے تمام مختلف قبائل کے سرداروں کو، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو، بحرین بھیجا، عمان بھیجا، ایران بھیجا، حبشہ بھیجا، مصر بھیجا۔
تو گویا قرآن مجید میں حکم تھا، اور پھر آقا علیہ السلام کی شانوں کے بارے میں قرآن نے کہا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اہل کتاب میرے محبوب کی شانیں اور اوصاف و کمالات کا ذکر لکھا ہوا ذکر پاتے ہیں تورات اور انجیل میں نے تو ان کی آمد سے پہلے ان کی شانیں لکھ دی تھیں۔ لکھنا سنت الہی ہے، تو سنت الہی سے آقا علیہ السلام کبھی روک نہیں سکتے، سنت الہی کو کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ تھا ایک وقت کے لیے، بعد میں اس کو بحال کیا۔ ایسے ناسخ و منسوخ احکام خود قرآن میں بھی آتے رہے، اور پھر آپ دیکھ چکے کہ کتنے نسخے تیار ہوئے آقا علیہ السلام کی تحریری حدیث کے صحابہ کرام کے ہاں، اور پھر کتابت حدیث کا، روایت حدیث کا، جمع حدیث کا، تدوین حدیث کا، اور پھر یہ اہتمام اور حلقات حدیث کا کتنا اہتمام ہوا کہ دنیا میں کسی اور علم کے لیے اتنا اہتمام انسانی تاریخ میں نہیں ہوا جو اہتمام احادیث نبوی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا۔ قرآن کی حفاظت کا اہتمام ایک اور طریق سے کیا، اور حدیث نبوی کا اہتمام ایک ایسے عمدہ اور اچھوتے انداز سے کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہ تھی۔ یہ موضوع ہمارا کتابت حدیث کے اوپر ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم تدوین حدیث، صحابہ کرام کے تیار کردہ مجموعات حدیث، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور امام بخاری اور مسلم سے پہلے تک پورا جو 200 سالہ گیپ ہے کہ حدیث پاک بخاری مسلم سے پہلے کس طرح مدون ہوئی اور کتنے تحریری ذخائر موجود تھے، اس کے اوپر تدوین حدیث کا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔